تو कुरान को तो वो मानते थे, इनकार किस चीज का था? फिर फितना क्यों, फिर तफरका क्यों? सहाबा भी कुरान के मानने वाले थे, ख्वारिज भी कुरान के मानने वाले थे, मसला वहीं पर आकर रुकता था। एक गिरोह कुरान और सुन्नत दोनों को मजबूती से पकड़ा हुआ था, और अल्लाह के रसूल ने उसी को गारंटी दी है जो एक हाथ में अल्लाह की किताब रखे और दूसरे हाथ में रसूलुल्लाह की सुन्नत रखे, दोनों को मजबूती से थाम ले, ऐसा शख्स गुमराही से बच सकता है। जो इन दोनों में से एक भी छोड़ देगा वो क्या हो जाएगा? गुमराह हो जाएगा। तो सहाबा भी कुरान मानते थे, ख्वारिज भी कुरान मानते थे, लेकिन सहाबा कुरान और सुन्नत के मानने वाले थे और ख्वारिज सिर्फ कुरान का दावा करने वाले थे, और उनकी गुमराही उम्मत के सामने मौजूद है। अच्छा, फिर कुरान का दावा करने वाले, आप उन्हीं ख्वारिज की तफसीर के अंदर भी बड़ी तफसील मौजूद है, तफसीर कुर्तबी में भी, पुरानी तफसीर में से है, नए मुफस्सरीन ने भी उनके कुछ हालात लिखे हैं, आप उनका हालात भी देख लीजिए। आपस में भी उनकी नहीं बन आई, आपस में भी वो सब तितर बितर हो गए। बस उनके बारे में लिखा हुआ है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, अगर मैंने हवाला दे दिया आपको तफसीर का, एक तफसीर है तफसीरुल मुफस्सरून, उसके अंदर ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि इब्तदान वो ख्वारिज जो एक फितना था, जिसकी इब्तदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशन गोई पर हुई थी। माल गनीमत की तकसीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे। एक शख्स आकर कहने लगा कि अदल से काम ले। उस शख्स का नाम भी अहदीस में लिखा हुआ है, अब्दुल्ला। कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लम अदल से काम लो। अल्लाह के सल्लल्लाहु ने फरमाया, अगर मैं अदल नहीं करूंगा तो फिर कौन अदल करेगा? यानी कि इनकार सुन्नत की जो इब्तदा होती है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी राय रखने वाले लोगों से ही होती है। ये उसका पहला स्टेप होता है, अदल से काम लें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं अदल ना करूं तो और कौन अदल करेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इसकी ही नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे जो इनकार सुन्नत करेंगे। आगे फरमाया, वो दीन इस्लाम से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है कि फिर इसमें वापस नहीं आता। अब जरा आप अपने ज़ाती मुशाहिदात को भी देख सकते हैं, ज़रा इस मिसाल को भी अपने जहन में रखिएगा। जब तीर एक दफ़ा कमान से निकल जाए तो वापस नहीं आता। आप बित्ती को दावत दें, बित्ती आपकी दावत को सुनेगा। आप शिरक करने वाले को दावत दें, वो आपकी दावत को सुनेगा। लेकिन मुनकरीन सुन्नत को आप लाख दलाइल दे दें, एक दफ़ा जब वो ये मरहला तय कर गए, वापसी आना मेरे इल्म में तो नहीं है। तो उस हदीस का देखिए, 100% मिस्दाक बनते हैं वो लोग जो इनकार सुन्नत करते हैं। तो अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर कायम रहते कि एक हाथ में किताब और दूसरे हाथ में रसूलुल्लाह की सुन्नत, तो गुमराह ना होते और गुमराहियों से बच जाते। आजकल के जदीद जितने भी फितने हैं, उन सब के अंदर भी खराबी क्या है? यही चीज है। सबके अंदर मुश्तरका चीजें हैं, चाहे वो पुराने फितने थे या नए फितने हैं। इनकार सुन्नत, वजह क्या है इसकी? इसकी बहुत सी वजूहात। एक तो इंसान तबीयतन सहूलत वाला दीन चाहता है, सहूलत वाला जिसमें आसानी हो, कुछ करना ना पड़े और दीनदारी का लेबल भी साथ लगा रहे। पुरसुकून जिंदगी जो गुजारना चाहें, मनचाही जिंदगी जो गुजारना चाहें, उनके लिए बेहतरीन मौका हाथ आता है। दूसरी चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इज्जत और वकार जब ये दिल में मौजूद ना हो तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? इनकार सुन्नत की सूरत में निकलेगा। क्योंकि जिस शख्स से इंसान को मोहब्बत होती है उसकी बात को कभी भी वो रद्द नहीं करता है। कोई मुश्किल काम हो तो उसे भी कर गुजरता है। जिसका दिल में कोई वकार ना हो उसकी बात को फिर वो अहमियत और फौकियत नहीं देता है। तो अगर दिलों के अंदर हुब्बे रसूल जगाया जाए, अगर दिलों के अंदर रसूलुल्लाह की इज्जत और वकार बिठाया जाए, तो आप देखेंगे
کہ لوگ سنتوں کو چھوڑنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے. اور اللہ کے رسول کی محبت خود اللہ کی کتاب نے بیان کی. آج ہم اپنے والدین سے بھی تو محبت کرتے ہیں, اولاد سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ شخص ہوگا جو اپنی اولاد, اپنے مال, اپنی جان سے زیادہ مجھے کیا رکھے, محبوب رکھے. اور یہ بات صرف اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی, اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں بھی ارشاد فرمائی. 8 چیزوں کو گن کر مال, اولاد, والدین, پیسہ, تجارت, گھر, ان 8 چیزوں کو گننے کے بعد فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئیں, تمہیں رسول سے زیادہ محبوب ہو گئیں, تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو گئیں, تم تو سمجھ رہے تھے یہ کاروبار, یہ پیسہ, یہ مجھے تکلیفوں سے بچا لے گا, یہ میری دنیاوی راحت کے لیے ہے. مالک فرماتا ہے یہ تمہاری غلط فہمی ہے, یہ تمہاری غلط فہمی ہے. کیا کرو, فتربصوا, انتظار کرو, حتی یاتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ تم پر اپنا عذاب لے آئے. اگر اللہ سے یا اس کے رسول سے یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بیوی بچوں کو محبوب رکھا, اولاد کو محبوب رکھا, بہن بھائیوں کو اور کنبے اور قبیلے کو محبوب رکھا, تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں پر اللہ کا کیا آتا ہے, عذاب آتا ہے. تو پھر جب عذاب آئے تو عذاب کی ایک شکل یہ بھی تو ہوتی ہے. اللہ پاک قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ ہم عذاب کی ایک صورت ہے لوگوں کو آپس میں کیا کر دیتے ہیں, بھڑا دیتے ہیں, لوگوں کو آپس میں بھڑا دیتے ہیں. یہ بھی عذاب کی کیا ہے, ایک صورت ہے. تو میرے بھائیوں, ہم اپنے اپنے مرض کو خود اچھی طرح جانتے ہیں. ہم اپنے اپنے مرض کی تشخیص کریں, اس کا علاج کریں. اگر اس کا علاج نہ ہوا تو اللہ جانتا ہے. ایک بالکل سیدھی سی بات کرتا ہوں, کوئی اس کے اندر لائی لپٹی نہیں ہے. آپ یہودوں سے مل لیں, یہود سے, ان کے عقائد جان لیں. پھر آپ نصارہ سے ملیں, عیسائیوں سے, ان کے عقائد بھی جان لیں. کوئی یہودی توریت کا انکار نہیں کرے گا, کوئی عیسائی انجیل کا انکار نہیں کرے گا. اپنے دین کی جو ان کی باطل دین کیوں نہیں ہے, اس کی جو بنیادی جزویات ہیں ان کا انکار نہیں کرے گا. افسوس یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے آج ایسے ایسے سوال کرتے ہیں کہ جن کو نقل کرنا ہی کسی کفر سے کم نہیں ہے. یہ یہودی نہیں کرتا ایسے سوال, عیسائی ایسے سوال نہیں کرتے ہیں. آج کلمہ پڑھنے والے جنہیں ہم مسلمانوں میں شمار کرتے ہیں, انکار سنت کے نتیجے میں ایسے سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں جو ناقابل بیان ہیں. تو یہ سب کیا چھوٹا مرض ہے کہ یہود اور نصارہ سے بھی بدتر ہو کر زندگی گزارنا, اللہ تک کا انکار کر دینا. کسی یہودی نے کیا, کسی عیسائی نے کیا, آج کلمہ گو کر رہا ہے, یہ ملحد ہو گیا ہے. تو اگر اس مرض کی تشخیص ابھی سے نہ کی تو ایسا نہ ہو یہ مرض بڑھ جائے. اس کی نشاندہی بھی ہونی چاہیے, بار بار ہونی چاہیے. اور اس مرض کو روکنے کے لیے جتنے بھی وسائل ہوں علمی طور پر, جتنی بھی محنت اور کوشش کی جا سکے اسے کیا جائے. اچھا, اس چیز کے اندر جو ایک بنیادی چیز دیکھنے میں آئی ہے, جہالت ہے. جہالت کی وجہ سے لوگ اس راستے, خود کو علم اتنا ہوتا نہیں, سنی سنائی کے اوپر خود ہی مفروضے قائم کر لیے, پھر ان مفروضوں کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر. نتیجہ یہی نکلتا ہے, انکار سنت. ہاں علم ہوتا, کوئی علم کی بات اتنا تو نہ ہوتا نا, چلو علم نہیں ہے, علم کی بات سمجھ آ جاتی. اگر علم کی بات کو سمجھنے کے قابل بھی ہوتے تو پھر بھی کبھی اس راستے پر نہ چلتے. اب قرآن حکیم کو پڑھنا شروع کیجئے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, آپ سب جانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح سے وحی عطا کی گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام
مدین سے واپس لوٹ رہے تھے، راستے کے اندر گھر والے بھی ساتھ ہیں۔ ایک مقام جس کا نام قرآن حکیم نے وادی طویٰ بتایا ہے، اس مقام پر پہنچے، اپنی طرف سے آگ کی تلاش میں نکلے تھے۔ جب اس وادی کے قریب پہنچے تو اللہ کی طرف سے کیا آئی؟ ندا آئی۔ اچھا، وہاں پر آپ سیغے بھی دیکھ لیں متکلم کے، اے موسیٰ ان اللہ، میں اللہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کر دی، نبی بنا دیا۔ کہا جاؤ فرعون کی طرف، اذهب الى فرعون، فرعون کی طرف جاؤ، اس نے سرکشی کی ہوئی۔ کہا اے اللہ، میں نے تو ان کا بندہ مارا ہوا ہے، آپ ایسا کریں میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دیں، ہم دو جائیں گے اور جا کر اس کو کیا دیں گے؟ دعوت دیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ٹھیک ہے، ہارون کو بھی ہم نے کیا بنا دیا؟ نبی بنا دیا۔ اذهبا الى فرعون، اب تثنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جاؤ فرعون کی طرف، اس کو اللہ کا پیغام سناؤ۔ تمام ساتھی سورہ بقرہ کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر، جہاں جہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، ذرا تفصیل سے پڑھتے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ کس طرح سنت ثابت ہوتی ہے، کس طرح۔ اچھا مجھے بتائیں، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل گئی، ہارون علیہ السلام کو نبوت مل گئی، دونوں بھائی فرعون کے پاس گئے، دعوت دی، فرعون نے انکار کر دیا، اس دعوت کو تسلیم نہیں کیا، معجزات بھی دکھا دیے، مقابلے کا دن مقرر ہو گیا، فرعون کو اس میں بھی پسپائی ہوئی، اس کے بعد بھی کچھ اس کے اوپر عذاب آئے، ان عذابوں کے بعد وہ عذاب ٹلتے بھی رہے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ پھر ایک دن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہی حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے لے کر چل پڑے، راستے میں دریا آ گیا۔ یہ میں اسے مختصر کرتا جا رہا ہوں، ٹائم بھی بہت کم رہ گیا ہے پیچھے۔ راستے میں دریا آ گیا، اب موسیٰ علیہ السلام بھی موجود، ساتھی بھی موجود، اب کیا کریں؟ تان و تشنیع کرنے لگے ساتھی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا عصا کس میں ماریں؟ اس سمندر میں ماریں۔ پیچھے بھی جادو کا واقعہ آپ خوب غور و فکر سے جب پڑھتے ہوں گے تو اللہ پاک نے وہاں موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ اپنا عصا پھینکیں، حتیٰ کہ جب نبوت ملی تھی اس وقت بھی فرمایا تھا اپنا عصا پھینکو۔ جب وہ اژدہا بن گیا، کچھ ڈر محسوس کیا تو فرمایا اس کو پکڑو، یہ اپنی پہلی حالت میں واپس آ جائے گا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہدایات آ رہی ہیں، فرعون غرق ہو جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس سے پار چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ لیا، اس 40 رات کے وعدے میں کیا عطا فرمائی؟ توریت عطا فرمائی۔ فرعون جس کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام، توریت اس دریا کے پار جانے کے بعد مل رہی ہے۔ فرعون غرق بھی ہو چکا ہے، فرعون غرق بھی ہو چکا ہے۔ یہ کس چیز پہ غرق ہو گیا؟ توریت تو بھی آئی نہیں، توریت تو مل رہی ہے، اس دریا سے پار جانے کے بعد یہ کیسے غرق ہو گئے؟ یہ کون سے احکامات تھے جن سے یہ غرق ہو گئے؟ یہ کس چیز کا انکار کر رہے تھے جس کی وجہ سے یہ غرق ہو گئے؟ اچھا اب تو توریت بھی مل گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام توریت لینے گئے، قوم نے پیچھے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ رب العزت نے پھر حکم دیا، اب توریت بھی آ گئی۔ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں انہیں، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے اب تم کیا کرو؟ گائے کو ذبح کرو، گائے کو ذبح کرو۔ اب وہ کہہ رہے ہیں گائے کیسی ہو؟ پھر اللہ کی طرف سے ہدایت آ رہی ہے، یہ گائے اس رنگ کی ہو، عمر کتنی ہو، نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ اس عمر میں ہو۔ یہ ساری ہدایات جب مل گئیں تو انہوں نے گائے کو کیا کر دیا؟ ذبح کر دیا۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ جب من اور سلوہ، اس کے بعد ہم تو ایک کھانے پہ صبر کرنے والے نہیں ہیں، تو پھر اللہ کے حکم سے فرمایا تو تم اترو اس شہر میں، جب اس دروازے سے گزرنا تو یہ الفاظ
یہ ساری ہدایات کہاں سے آ رہی ہیں؟ کیا توریت کے اندر لکھی ہوئی ہیں یہ چیزیں؟ اگر توریت میں لکھی ہوئی ہوتی تو پھر یہ نہ آتے الفاظ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے پوچھا، بلکہ یہ ہوتا توریت بنی اسرائیل کے سامنے رکھ دی جاتی۔ دیکھ لو گائے کی پوری تفصیل اس کتاب کے اندر کیا ہے، موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کتاب کو پڑھیے، بار بار پڑھیے اور علم سیکھیے، علم سیکھیے اور کتاب اللہ کو پڑھیے، عربی زبان بھی سیکھیے اور اللہ کی کتاب کو پڑھیے۔ انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ علم حاصل کرنا یہ تو تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ کون سا علم؟ کم از کم دین کا بنیادی علم تو ہو، جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں، جو 14 صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، کم از کم ان کا تو تحفظ ہو جائے۔ کہ آج ایسی بھی قومیں ہیں جو غیر ملک سے بیٹھ کر ہمارے ملک کے اندر گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انکار سنت کا فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے فنڈنگ کرنی پڑتی ہے تو فنڈنگ کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کی کتاب قرآن حکیم، اس نے ہمیں ایک واضح راستہ دکھا دیا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اللہ کا حکم بھی ماننا ہے اور رسول کا حکم بھی ماننا ہے۔ اللہ کے رسول کی اتباع کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اسی کے اندر ہم سب کی بھلائی ہے، اسی کے اندر ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ فتنوں سے بچنے کا حل میں اور آپ کیا بتائیں گے؟ بار بار ایک ہی حدیث کو میں کوٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائے کہ فتنوں سے بچنے کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے تھے، کتاب اور سنت۔ اگر یہ کتاب اور سنت سینے سے لگے رہے تو فتنوں سے بچے رہیں گے۔ اگر یہ کتاب اور سنت ہاتھ سے چھوٹ گئے تو پھر نئے نئے فتنے، کوئی ایک فتنہ نہیں، فتنوں کے انبار لگے ہوئے ہیں فتنوں کے، اور سب کی بنیاد انکار سنت، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے کے اندر، کوئی کم اور کوئی زیادہ۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کا پیغام آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں ہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔